अहम खबर से आपको आगाह करें। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में अहम बैठक। इस अहम बैठक के हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा, इंतहाई अहम बैठक चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की, क्या इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल। चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से मुलाकात की है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान की जो बढ़ती सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है और अमन और अमान की जो सूरत हाल है उसको मजीद मुस्तकम रखने के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करने के हवाले से इस मीटिंग के बारे में बताया गया है कि उसमें ये फैसला हुआ है कि एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाएगा, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए भी अहम है कि 16 और 17 सितंबर को SCO का भी इजलास हो रहा है जहाँ पर इन ममालिक के जो सरबराहान है वो भी वहाँ पर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वहाँ पर जाएंगे, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी जाएंगे और उससे पहले ये मुलाकात जो है इसको इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है कि उस मुलाकात से पहले ही ये फैसला किया गया है कि जो ओवरऑल खित्ते की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल, उसको मजीद मुस्तकम बनाया जाएगा और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की जाएगी। और ये भी ज़राए का ये कहना है कि मुमकिन है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि एक दूसरे के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो की जा सके, ताकि अफगानिस्तान के साथ साथ इस खित्ते में जितनी भी जो सिक्योरिटी की मजबूत सूरत हाल है उसको भी मजीद बेहतर बनाया जा सके। ये आज मुलाकात जो है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद से हुई है और उनकी ही सरबराही में एक जो इजलास है वो हुआ है जिसमें तमाम इंटेलिजेंस सरबराह ने शिरकत की है। जी जुल्करनैन आगाह कर रहे हैं। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में अहम बैठक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेज़बानी में हुई। बैठक में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और इस बैठक में अफगानिस्तान की न सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ बल्कि खित्ते में देर पाम इस्तेहकाम के लिए इकदाम क्या होने चाहिए, इस हवाले से भी गौर किया गया है। इंतहाई अहम बैठक इस्लामाबाद में हुई है जिसमें चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स शरीक थे और इस बैठक में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मेज़बानी की। बैठक में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और ख़ास तौर पर खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इतनी इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है क्योंकि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, जिस तरीके से नई हुकूमत अब बनने जा रही है तालिबान की, और सिक्योरिटी अमूर क्या होंगे और ख़ित्ते से क्या ताल्लुकात रहेंगे, इसके असरात क्या होंगे, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो इस हवाले से हम मुलाकातों का सिलसिला पहले से ही जारी था। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद भी पाकिस्तान आते रहे और पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, ना सिर्फ अमन की वापसी में बल्कि इस वक्त जो वहाँ पर खित्ते के असरात हो सकते हैं, वहाँ पर जो हुकूमत बनने जा रही है उससे ताल्लुकात किस तरीके से इस्तवार होंगे और किस तरीके से तमाम ममालिक जो कि ज़ाहिर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ज़मीनी तौर पर कनेक्टेड हैं, और उसमें कैसे अमन कायम रह सकता है, तिजारत को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो मुस्तकिल अमन की दाई हो और जो तिजारत और मईशत पर यकीन रखती हो उससे कैसे रवाबित रखे जाएँ। ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त और पाकिस्तान का किरदार इसमें इंतहाई अहम रहा है, वो रोल पाकिस्तान प्ले करता आ रहा है। इस आज की बैठक में भी यही खबरें सामने आई कि सिर्फ अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल ही नहीं बल्कि खित्ते को कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि सारे ममालिक एक दूसरे से जुड़े हैं और तमाम की तरक्की एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। तो खित्ते में देर पाम इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर भी इस अहम बैठक में तबादला ख्याल हुआ। बैठक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मेज़बानी में हुई। चीन, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में ये अहम बैठक है और इसमें अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से गौर किया गया, तबादला ख्याल किया गया और खित्ते में देर पाम के लिए क्या इस्तेहकाम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी बात हुई। जुल्करनैन, बताइएगा, और ज़ाहिर है हम अगर सिर्फ अमन की बात करें तो ये एक बड़ा फैक्टर तो है, लेकिन ज़ाहिर है तमाम ममालिक जो इंटरलिंक्ड भी हैं, तो यहाँ की मईशत, तिजारत, तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जब तक अमन नहीं होगा, जब तक एक सर्टेनिटी नहीं होगी तो आगे भी साथ नहीं बढ़ सकेंगे, ट्रेड भी नहीं हो सकेगी। तो इन तमाम उमूर के हवाले से भी गुफ्तगू शनीद हुई है। जी बिल्कुल। देखें, अफगानिस्तान जो है वो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, ईरान के साथ सरहद है, पाकिस्तान के साथ सरहद है और रूस भी इस खित्ते में रहा है, उनका भी इससे वो इंटरलिंक है। तो इसलिए इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल
بہتر ہوگی تو پھر جو باقی ممالک ہیں جو خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ سرحد رکھتے ہیں تو ان کی بھی سیکیورٹی آٹومیٹکلی مستحکم ہو جائے گی، کیونکہ افغانستان کے اندر ابھی بھی جو گروپ ہیں دہشت گرد گروپ ابھی وہ بھی موجود ہیں، تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہاں پر جب افغان حکومت مکمل طور پہ مستحکم بھی ہو جائے گی تو وہ گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور وہ پھر سیکیورٹی کی صورتحال خراب کر سکتے ہیں۔ تو نہ صرف پاکستان بلکہ جو دیگر ممالک ہیں جن میں تاجکستان، ازبکستان، رشیا ہے، ایران ہے، وہاں کی بھی سیکیورٹی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے پریمپٹیو میئر جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں کہ قبل وقت اقدامات اٹھائے جائیں، ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کا میکنزم بنایا جائے تاکہ ان جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کو بھی فوری طور پہ روکا جا سکے اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کو مزید جو ہے وہ مضبوط کیا جا سکے۔ اگر سیکیورٹی کی صورتحال افغانستان کے حوالے سے اچھی ہو جاتی ہے اور مستحکم ہو جاتی ہے تو تمام جو ممالک ہیں یہ ایس سی او میں بھی شامل ہیں 9 ممالک، تو ان سے بڑا فائدہ ہوگا اور چین کا جو کردار ہے اب افغانستان میں ایک بہت بڑا بڑھنے جا رہا ہے۔ چین وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز بھی اپنا کرنے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے چین بھی اس صورتحال میں وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام ممالک جو ہیں وہ یکجا ہوں اور سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ جو اقتصادی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مزید ترویج دیا جا سکے، ان کو استحکام ملے گا تو جو صورتحال ہے تمام ممالک کی وہ اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ذوالقرنین ساتھ ہی رہے گا، آپ سے اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد بیورو چیف صابر شاکر ہمارے ساتھ ہیں۔ صابر، کیا کہیے گا، انتہائی اہم بیٹھک اور چین، ایران، روس، تاجکستان، ازبکستان کے انٹیلیجنس چیفز کی اسلام آباد میں بیٹھک ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اس کی میزبانی کی اور سیکیورٹی امور، خطے کی سیکیورٹی امور پہ بالخصوص بات ہوئی ہے اور کہ انٹیلیجنس جو شیئرنگ سسٹم ہے وہ کتنا مؤثر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے پورا خطہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، تو صابر اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ ملاقات جو ریجنل انٹیلیجنس چیفز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور خاص طور پہ سی آئی اے چیف نکلے ہوئے تھے پچھلے دنوں وزٹ پہ اور وہ اپنے لائک مائنڈیڈ کنٹریز میں گئے تھے اور خاص طور پہ انڈیا میں ان کا جو وزٹ تھا وہ کافی امپورٹنٹ تھا اور یورپین کنٹریز میں گئے تھے، پاکستان میں بھی ہو کے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ملاقات ایک ریجنل چیفز کی، ان انٹیلیجنس چیفز کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں خاص طور پہ نہ صرف اس میں ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، چائنا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، قازقستان ہے، بلکہ اس میں جو روس اہم جو پلیئر ہے ریجن کا وہ بھی، اس کا انٹیلیجنس چیف بھی یا اس ملاقات میں موجود تھے اور ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس ملاقات کا اور وہ تھا افغانستان میں جو غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے اس کے بعد کی سچویشن۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی یہ تھریٹس موجود ہیں کہ افغانستان میں جو عبوری حکومت بنی ہے اس کو تھریٹس ہیں اور اسی وجہ سے جو ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہونی تھی وہ بھی ملتوی کی گئی اور ساری لیڈرشپ کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں کیا گیا۔ تو اس میں جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کا خاص طور پہ کنسرن ہے ایک پرامن پیسفل افغانستان اور جو انڈیا ہے خاص طور پہ، اور انڈیا اس وقت اپنا رول ادا کر رہا ہے، امریکن انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہے اور ان کا فرنٹ مین بن کے یہاں پہ۔ انڈیا کا رول امن کے لیے تو نظر نہیں آ رہا صابر، کیونکہ اگر ہم اس خطے کے ممالک کی بات کریں دے آر آل کنسرن کہ دہشت گردی نہ ہو، دہشت گرد مزید نہ پنپ سکیں اور ایک مستحکم افغانستان ہو۔ بالکل انڈیا کا یہ رول نہیں ہے۔ انڈیا تو جو سی آئی اے چیف انڈین چیف سے ملے، انٹیلیجنس چیف سے اور ڈوبل سے، تو اس میں تو اگر ہم انڈین میڈیا کو ہی لے لیں تو اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے انڈیا کا جو نیٹ ورک وہاں پہ موجود ہے اس کی ضرورت ہے اور اس کو ملا کے امریکہ اور انڈیا دونوں مل کے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور وہاں پہ انڈیا کو ایک رول دیا جائے انٹیلیجنس کا۔ اور انٹیلیجنس کا رول کیا ہے؟ وہ ہے کہ افغانستان کو کیسے غیر مستحکم کیا جائے اور خاص طور پہ افغانستان کی سرزمین سے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو دہشت گردی کا کیسے نشانہ بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو این ڈی ایس کے لوگ تھے جو کہ براہ راست را سے منسلک تھے وہ وہاں پہ ڈسپرس ہوئے ہیں اور طالبان حکومت نے این ڈی ایس کو ایک سمجھیں کہ اب تحلیل کر دیا ہے، نئے انٹیلیجنس چیف
انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں اور نئی ایجنسی وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی اسٹیبلش کرنی ہے انہوں نے. تو جو این ڈی ایس کے تتر بتر ہوئے لوگ ہیں اور افغان فوج کے بھگوڑے لوگ ہیں ان کو استعمال کرنا مقصد ہے انڈیا کا اور امریکہ کا. اور اس کے لیے جو ہمسایہ ممالک ہیں خاص طور پہ افغانستان کے وہ پاکستان ہے, روس ہے, چائنا ہے, پھر وسط ایشیائی ریاستیں اور اس کے بعد روس, ان کو ڈی اسٹیبل کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پاک افغان بارڈر پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات جب سے یہ انخلا شروع ہوا ہے تب سے بڑھے ہیں اور ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں, ایک تو قلعدم تنظیم, ایک داعش سو کالڈ, اور ان سب کو لک آفٹر کرنے والا اس وقت وہاں پہ انڈیا اور ان کے پیچھے دیگر انٹرنیشنل فورسز ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور خاص طور پہ فائنینشلی بھی سیکورٹی وائز بھی, تو اس میں چائنا اور ایران اور پاکستان نے تو باقاعدہ طور پہ نئی افغان حکومت کو افغان عوام کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ سروسز بھی شروع کر دی ہیں, امداد بھی شروع کر دی ہے, اماؤنٹ بھی دینا شروع کر دی ہے. چائنا نے خاص طور پہ پاکستان کے 2 جہاز جا چکے ہیں. ایران نے توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر دیا. اسی طرح روس بھی افغانستان کو اسٹیبل کر رہا ہے اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو اس اور پھر آگے جا کے جو ساؤتھ ایشین اور سینٹرل ایشین کنیکٹیوٹی ہے اس کو بھی یہ تمام کے تمام جو آج انٹیلیجنس چیف اکٹھے ہوئے ہیں, چائنا, ایران, قازقستان, پاکستان, روس, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, ان سب کا مفاد مشترکہ ہے. تو یہ پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے بالکل اسٹیبلٹی کے لیے ہے. صابر ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ, ان سے بات کریں گے. حارث نواز صاحب, آپ کیسے دیکھیں گے؟ یقیناً انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ چین, ایران, روس, تاجکستان, ازبکستان کے انٹیلیجنس چیف اسلام آباد میں ان کی بیٹھک ہوئی اور DGISI نے میزبانی کی اور خطے کی صورتحال پر بات ہوئی. تو کتنا مستحکم یہ خطے کو کر سکے گی یہ اور دیگر جو ہم اس طرح کے وفود دیکھتے ہیں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اس پر؟ دیکھیں, یہ ہم جو ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ چائنا, ایران, روس, تاجکستان, پاکستان, ان کو اس خطے میں طالبان کا اور افغان حکومت کا خیال کرنا ہے. اور آج کی بیٹھک تو نہایت ہی اہم ہے, جس سے ساری سیکورٹی کے جو چیف تھے وہ آئے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, مذاکرات کیے ہیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے امریکہ کا اور ایران کا جو اس کا انڈیا کا تعلق ہے وہ کم کرنا ہے اور کس طریقے سے وہاں کی سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر کرنی ہے اور ہمارے سب کی سیکورٹی کنسرن ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس میں عام باتیں فیصلے ہوئے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس کے بعد یہی باتیں جو بھی اب طالبان کا سیکورٹی چیف ہوگا, NDS آلموسٹ فنشڈ ہے, جس نام سے بھی وہ نئی آرگنائزیشن بناتے ہیں اس کو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. کیسے NDS انڈیا مل کے چائنا کو, اس کے بعد تاجکستان کی طرف, ایران, پاکستان کی طرف کیا کیا مسائل پیدا کرتے رہے ہیں, کیسے ان کی سرزمین ہمارے خلاف ان ممالک کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے, آئندہ کے لیے طالبان کو کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے, نئی حکومت کو کیا بنانا چاہیے, یہ باتیں ہوئی ہوں گی. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ممالک میں آپس میں کتنی ہم آہنگی ہے, کتنا وہ ایک لائن پر سوچ رہے ہیں, ان کے انٹرسٹ مشترکہ ہیں اور اس لیے یہ بیٹھک ہوئی ہے. اس سے انڈیا پر میرے خیال میں اب جو وہاں پر پرابلم ہو رہی ہوگی, جو وہاں پر سب ماتم ایک اور مچا ہوگا کہ کیوں یہ ممالک کر کے انڈیا کو بالکل آؤٹ کر دیا, امریکہ کے جو وہاں پر اپنے اسپوائلر چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی اب وہ بات ختم ہوتی جائے گی. میرے خیال میں یہ اس موقع پر اتنی اہم ملاقات ہوئی ہے, ہم دیکھیں گے اس سے بہت دورست نتائج ہوں گے اور انشاءاللہ افغانستان میں امن کی ہوگا, ان کی سرزمین وہ کسی کو بھی کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. تو حارث نواز صاحب, جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو رول رہا ہے, اور اگر ہم اس سے پہلے کی افغان حکومت کی بات کریں تو وہ بھارت نواز رہی ہے اور جس طرح کی شرپسندی کی جاتی رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب جب افغانستان میں ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور ظاہر ہے وہ حکومت لا تعلقی کا اظہار بھی کر رہی ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی کارروائی ان کی سرزمین سے نہیں ہوگی جو کسی بھی ملک کا امن تباہ کرے, یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آپ کے خیال میں بھارت مزید کتنا آئزولیٹ ہوگا اور یہ جو اب حکومت بنے گی کتنا مستحکم افغانستان ہوگا اور اس طرح کی شرپسندی کو روکا جا سکے گا؟ جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, صابر بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسے دہشت گرد گروپس ہیں جو وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کیا اسٹیپ لیتے ہیں. دیکھیں, یہی انڈیا کی پوری کوشش تھی کہ اب جو NDS کے ریمننٹس ہیں, TPP کے کانٹیکٹس ہیں, ISS کے ہیں, اس کے خلاف جو ایسٹرن اسلامک ترکستان موومنٹ چل رہی تھی چائنا کے خلاف, ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے, یہ سب لوگ جو ہیں اب چھپے ہوئے ہیں. اس لیے کہ طالبان نے بڑا کلیئر بات کہہ دی ہے
کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ایلیمنٹس کچھ ان ایسی سرپسند حرکتوں میں پکڑے گئے تو طالبان آر ویری ٹف، وہ بڑی سخت سزا دیتے ہیں، اور ان سزا کو ڈرنے کے لیے، اور ایک کو سزا دیں گے باقی کو ڈیٹرنٹ افیکٹ ہوگا. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب انڈیا کا پتہ کٹ چکا ہے، اسی لیے وہاں صف ماتم ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے ٹیلی ویژن کے اوپر جو جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ ایسی باتیں، جنرل بخشی کے میں پروگرام میں تھا جو بات کر رہے تھے کہ وہاں کور کمانڈر وہاں پنچیر میں بیٹھے ہیں، 2 بٹالین کمانڈو کی چلی گئی ہیں، ایسی ایسی باتیں جو کوئی یقین کر ہی نہیں سکتا. تو میرے خیال میں بالکل وہ سب حواس باختہ ہوئے میں. اور ظاہر ہے کہ انڈیا نے امریکہ کو بہت گارنٹی دی ہوئی تھی ورلڈ کپ اس طرح کی 3 لاکھ فوج میں ٹرین کر دی ہے، بہت کچھ، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ اب امریکہ کی طرف سے بھی ان کو جوتے پڑ رہے ہیں کہ واٹ یو ہیل یو ڈن، ہم نے اتنی آپ کو استعمال کیا، اتنی آپ انویسٹمنٹ کی، آپ نے ہمیں کیا ڈیلیور کیا ہے. ڈیلیور انہوں نے کیا 0/0. اب اس وقت آج کی کانفرنس کے بعد دنیا کو کلیئر پتہ چل گیا کہ یہ ممالک کا مشترکہ ایک یہاں پر انٹرسٹ ہے، اور وہ ہے اب پیسفل افغانستان. پیسفل افغانستان ہوگا تو سینٹرل ایشیا، تاجکستان، جتنے ممالک ہیں ان کو کنیکٹیوٹی ملے گی پاکستان کے تھرو ہمارے گوادر پورٹ کے اوپر. بالکل لائک وائز چائنا کو ایڈوانٹیج ہوگی، اور پھر ہمارا سی پیک منصوبہ بھی کامیاب ہو جائے گا، بلوچستان امن ہوگا. بالکل، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈائیلاگ کی کتنی اہمیت ہے. بھارت جو اس سے ہمیشہ اجتناب کرتا رہتا ہے. خطے کے ممالک بیٹھے ہیں ساتھ. وسیم بدامی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. وسیم، آپ کیسے دیکھتے ہیں آج جو بیٹھک ہوئی ہے، انتہائی اہم بیٹھک، چین، روس، ایران، ازبکستان، تاجکستان کے انٹیلیجنس چیفز بیٹھے اسلام آباد میں، خطے کی صورتحال پر بات ہوئی ہے، بالخصوص افغانستان میں استحکام کیسے آئے، کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ عین فطری بات ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایک ملک ہے افغانستان جیسا، جس کی اپنی پوری ایک ہسٹری رہی ہے، اور جس کا جو انٹرنل پیس ہے اس کا براہ راست انڈائریکٹلی بھی نہیں ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے اس کے پڑوس ممالک کے انٹرنل پیس سے، تو اس ملک کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہونی ہے تو اس میں ریلیونٹ لوگ وہی ہیں جو ان سے بارڈر شیئر کرتے ہیں، یا جو خطے کی طاقتیں ہیں. خود افواج پاکستان کے ترجمان نے بھی ARY کی نشریات میں کہا تھا کہ اب افغانستان کے حوالے سے جو خطے کی جو متعلقہ جو پاورز ہیں وہ چیزیں سیٹ کریں گی. یہ کتنی عجیب سی بات تھی نا کہ ایک ایسا ملک ہے جو براہ راست اس انداز سے بارڈر بھی شیئر نہیں کرتا، اس کے اتنے سارے سفارت خانے بھی ہیں، جس ملک کا نام بھارت ہے اس کے اتنے سارے سفارت خانے بھی ہیں افغانستان کے. ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دعوے بھی کرتا ہے کہ ہم بلوچستان میں انٹرونشن کریں گے، تو ظاہر ہے وہ لبنان کے ذریعے نہیں کریں گے، افغانستان کے ذریعے کریں گے. وہ $3 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. وہ وہاں پہ کرکٹ اسٹیڈیم سے لے کے سلما ڈیم سے لے کے شاہتوت ڈیم اور پھر وہ اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ سب بناتے ہیں. تو ان کا وہاں پر کیا انٹرسٹ ہے؟ یقیناً اس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ سڑکیں بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. ان کا یقیناً کوئی اس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس ملک کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں دیر اندازی کرنی. اور یہ کوئی راز نہیں ہے، کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں جو ہم گڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے آفیشلس کے بیانات ہیں. تو آج کی بیٹھک ایک اچھی بیٹھک ہے اس لحاظ سے کہ خطے کی جو متعلقہ پاورز ہیں وہ بیٹھی ہیں اس عزم کے ساتھ کہ ہم کسی ملک کے انٹرنل کیا ڈائنامکس ہوں گے اس میں انٹروین نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے اگر ایک فریم ورک بنانا ہے تو اس میں جو متعلقہ پاورز ہیں وہی بیٹھ کر بات کریں، نہ کہ یہ کہ ایک ایسا فریق یا ایک ایسا ملک جو کہ براہ راست اسٹیک ہولڈر بھی نہ ہو. اور اس ساری صورتحال میں جو ہم انڈیا کا رول دیکھتے رہے ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے اس بیٹھک سے ایک طریقے کی یہ ڈپلومیٹک اسے فتح بھی کہا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ایشوز کو اجاگر کیا گیا ہے. اور یہ تمام ممالک امن چاہتے ہیں، اور نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اس خطے کی ترقی اور امن بھی چاہتے ہیں. لیکن بھارت کا جو شرانگیز رویہ رہا ہے وہ بھی اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور باقی ممالک کیا چاہتے ہیں. تو ایک طریقے سے وہ الگ آئزولیٹ ہو گیا اس پوری صورتحال میں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس میں یعنی یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس وقت وہاں پر کیسا ہو کا عالم یا کیسی ایک صف ماتم ہوگی کہ وہ ظاہر ہے ان کی کی ساری پلاننگ اور خواہش یہ تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. اب چاہے وہ مہاجرین کے وہاں سے انخلا کا مسئلہ ہو، سب سے زیادہ متعلقہ ملک پاکستان، وہاں پر ریجنل انٹیلیجنس چیف نے بیٹھنا ہو تو وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستان کے DGI کے ساتھ. تو ظاہر ہے ان کی تو ساری کی ساری پلاننگ ہی بالکل الٹ ہو گئی. اور اگین یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساری پلاننگ الٹ ہو گئی اور وہ آئسولیٹ ہو گئے تو کوئی کہانی نہیں گڑھ ہے، یہ اگین ان کے اپنے آفیشلس کے بیانات ہیں. یعنی دیکھیے جو بائیڈن اور اشرف غنی کی جو آخری ٹیلی فون کال تھی فال آف کابل سے پہلے، اس کے جو بھی مندرجات لیک ہوئے اس سے بات واضح ہے کہ دونوں کو یقین تھا کہ افغانستان کی آرمی اس طریقے سے پیچھے نہیں ہٹے گی. خود بھارت کے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے جو کہا تھا، آفیشیل کہا، ان کو یقین تھا کہ افغانستان کی آرمی لڑے گی. وہ سب نہیں، اور سورے کا سارا معاملہ ہی پلٹ گیا. اور آج افغانستان میں ایک ایسا رجیم ہے جو کسی بھی حوالے سے اس طریقے سے
एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया नहीं है जो आज से पहले था। और आज की हकीकत ये कि 11 सितंबर का दिन है जो कई हवालों से बहुत मानी रखता है। पाकिस्तान की DGISI पाकिस्तान में बैठ के मुताल्लिका रीजनल चीफ से बैठे हैं, तो ये विजुअल इटसेल्फ बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान कितना रेलेवेंट हो गया है और भारत कितना आइसोलेट हो गया है। और वसीम, फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडिया जो चाहता था उससे बड़ी सुपर पावर को इंगेज किया हुआ था। अमेरिका की हम बात करें और जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनली नैरेटिव बयान किया जाता था इंडिया की जानिब से, प्रोपेगेंडा आज भी जारी है किया जाता था, वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था। आज पाकिस्तान मरकज़ बना हुआ है दुनिया का, तवज्जो का, और इंडिया तनहा है। तो ये भी पाकिस्तान की बड़ा फतह है। और इसमें हम चीन के रोल को भी देखें तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे? हाँ देखिए, अब आपने जिस तरह बताया ये सारा का सारा जो आपने नक्शा जो खींचा है इस सवाल में, उस पर यही बात हो रहा है और ये बिल्कुल मामला भी ऐसा ही है। तो ये अब जो नई सफ बंदियां हो रही हैं वो बहुत वाज़े हैं कि जिसमें तेहरान रेलेवेंट है, कि जिसमें रशिया रेलेवेंट है, जिसमें ये बाकी स्टेट्स रेलेवेंट है, जिसमें पाकिस्तान रेलेवेंट है। और जाहिर है चाइना के रोल से तो मतलब जाहिर है वो तो इंतहाई कलीदी किरदार है। और अभी भी चाहे भारत हो या मुझे कह लेने दीजिए कि चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, किसी को भी इस रीजन का पीस सूट नहीं करता, कंट्रोल्ड क्योस ही सूट करता है। इसलिए कि इस रीजन के पीस का मतलब है पाकिस्तान, चाइना, ईरान, इन सब का मिलकर काम करना। इस रीजन में स्टेबिलिटी का मतलब है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में बात आगे बढ़ना। इस रीजन में स्टेबिलिटी का मतलब है सीपैक के मामला को और तेजी से आगे बढ़ना। जाहिर सी बात है ये तज्जिया करना मुश्किल नहीं है कि क्या ये सारी डेवलपमेंट अमेरिका को पसंद आएगी, जाहिर है नहीं आएगी ना। यानी अब तो ये अगेन ये कोई तज्जिया नहीं है, ये तो फैक्ट है ना कि उनका अपना प्रेसिडेंट अपनी तारीख की सबसे बड़ी जंग के खात्मे के दिन जो स्पीच करता है उसमें वो कहता है कि भाई चाइना और रशिया से हमारा अगला मुकाबला, बाकी मामला नहीं। वो चाइना का नाम लेकर कहता है। तो जाहिर है कि ये सारी डेवलपमेंट होंगी, स्टेबिलिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी तो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। और भारत का इस इलाके का थानेदार बनने का जो ख्वाब है जाहिर बजरिया अमेरिका ही पूरा होना था। तो इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल जो जारी है वो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं जारी है। भारत हमें इसमें फतह के शादियाँ नहीं बजा देने चाहिए, इस पर दुआ और ख्वाहिश करनी चाहिए कि ये मामला ऐसे ही रहें और वो एक पीसफुल अफगानिस्तान हो, ताकि एक पीसफुल रीजन और पीसफुल पाकिस्तान हो। और वसीम, इससे एक बात और वाज़ेह होती है कि यकीनन बारहा पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के अहम इदारों की जानिब से कहा जाता रहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती बल्कि डायलॉग, मिल बैठना। और पाकिस्तान ने भी कई बार अपने पड़ोसी मुल्क, चाहे भारत की हम बात करें, उन्हें भी दावत दी डायलॉग की और बात करने की, लेकिन वही इज्तनाब करता रहा। तो आज जो हम अफगानिस्तान में सूरत हाल देख रहे हैं, जिसमें शुरू में बड़े सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। और आप जैसे ख़ुद भी हम ये कह रहे हैं कि अभी वाकई देखना है क्या होगा, लेकिन बहरहाल हालात कदरे मुख्तलिफ हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम लौट रहा है और वहाँ से भी यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। तो फिर ये डायलॉग कितनी अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान ने भी एक अहम किरदार अदा किया इसमें। इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर है सबको एक खतरा था कि अचानक से माजरीन का एक सैलाब ना उमड़ आए। सबको एक खतरा था कि अचानक से शदीद खूरेजी ना हो जाए, शदीद बदअमनी ना हो जाए। और मैं मतलब इस हवाले से यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब हम सियासत के हवाले से बात करते हैं, मेरे कई मामला पर डिफरेंस ओपिनियन है, हम तनकीद करते हैं इस हवाले से। बहरहाल एक तो ये कि ये तो बात मानने वाली है ना कि सालों से उनका ये स्टांस था कि इस रीजन का हल इस अंदाज से नहीं है। और अमेरिका और भारत और उन सबकी अलग राय थी और बिलाखिर यही राय सही साबित हुई जब उन्होंने खुद ही जो बंदे उन्होंने खुद पकड़वाए थे पाकिस्तान से, वो बंदे उन्होंने खुद छुड़वाए, खुद कतर में दफ्तर खोला, खुद उसी को जो है वो मुज़ाकरात का हेड बनाया, खुद मुज़ाकरात के टेबल पर लाया, फिर एक एक करके सारे बंदे छोड़े और खुद सारे के सारे मामलात किए। और पाकिस्तान के पहले दिन से स्टांस था भारत कि भाई आप इस अंदाज से एक सरजमीन पे काबिज होकर इन मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। तो इस बहरहाल पाकिस्तान की पोजीशन एक सही साबित हुई जो आज की प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है। और अभी जो ये सारी डेवलपमेंट चल रही है वो सब भी उसी की सिंक्रोनाइजेशन में हो रही है। बिल्कुल। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं। हारिस नवाज साहब, आप क्या कहेगा पाकिस्तान की जो इस वक्त तमाम तर इस सूरत हाल पे अभी तक हम देख रहे हैं पेश कदमी रही है, खित्ते क़याम के लिए जो कोशिशें रही हैं बड़ी मोहतात भी हैं और बड़ी कैलकुलेटेड भी हैं और इस पर डेवलपमेंट भी हम होते देख रहे हैं। इन्हीं सिर्फ बातें ही नहीं है बल्कि इस पर अमल भी हो रहा है। जिस तरीके से तमाम ममालिक को यकजा करना, मिल बैठना, बात करना, उनको ये बताना कि सूरत हाल को बेहतर कैसे किया जा सकता है और अफगानिस्तान के हालात क्या हैं। अफगानिस्तान की एक पूरी हिस्ट्री है, तो आप पाकिस्तान को कितनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की इसे देखते हैं? जी हारिस नवाज साहब। जी दोबारा मुझे आपकी आवाज़ नहीं सर। पाकिस्तान की कितनी बड़ी अचीवमेंट है खित्ते में इस तरीके से हम के लिए कोशिशें करना? सदफ पाकिस्तान की इंतहा से ज़्यादा अचीवमेंट है और ये अब दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की क्या पिवटल हैसियत है। पाकिस्तान ने कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की है, पाकिस्तान ने कितने अच्छे तरीके से सबसे मुज़ाकरात भी कराए हैं
اور کل کے طالبان جو کہ ایک بہت بڑے ٹیررسٹ تھے، ان کے ساتھ مذاکرات بھی امریکہ کو کرنے پڑے اور اب تقریباً ان کی حکومت کو تسلیم کرنے بیٹھے ہیں. آئی تھنک یہ اس میں پاکستان کا بہت کردار ہے، اور یہ طالبان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کی کوششوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. پاکستان کی جو بھی سیکورٹی کنسرن ہے ہم وہ تحفظات سارے دور کریں گے. پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، اور آج کی کانفرنس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان از اے پیوٹ ناؤ. پاکستان کے ساتھ افغانستان کے جو تعلقات ہوں گے یہ مثالی ہوں گے. اس سے ایک اور کنفرم ہو گیا کہ انڈیا کا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ چکا ہے. نمبر 2 کہ افغانستان میں انڈیا اب وہاں کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہاں پر ISIS نہ تحریک طالبان انڈیا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا. یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس سے ہمارا بلوچستان صوبہ بہت پرامن ہو جائے گا. جو 1-2% جنہوں نے ان کو تنگ جو انکلوڈ کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ کہ انشاءاللہ ہمارا سی پیک بھی کامیاب ہوگا، ہمارا گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جائے گا، جس سے یہ جو ممالک پاکستان میں آج انٹیلیجنس کانفرنس لیے آئے ہیں یہ سب کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. چائنا پاکستان کوریڈور بن جائے گا، اور اس کے بعد جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے تاجکستان کے جو بنتا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پاکستان بینگ اسلامک کنٹری، نیوکل کنٹری، بہت بڑی اکنامک پاور بنے گا، اور ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفاد میں شروع کر دیں گے. یہ میسج دنیا کو چلا گیا ہے. بات یہ کہ اس وقت ہمارے فارن آفس ہیز ٹو ویری ویری کیئرفل. بہت اچھی منجو ڈپلومیسی چاہیے تاکہ ہم ایسے کریں کہ ہم دنیا سے انگیج بھی رہیں، لیکن ہمارا فوکس خود بھی ہمارا ریجن جس میں رشیا، سینٹرل ایشیا، چائنا، ایران، پاکستان، ترکی. آئی تھنک یہ نیا بلاک مرج ہو رہا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ فار دا فورتھ کمنگ جو بھی یہاں جیو پالیٹکس ہوگی. اور حارث نواز صاحب، ہم اگر وہ سارا منظر یاد کریں جب جو سابق افغان حکومت ہے جس طریقے سے کولیپس کر گئی، جس طریقے سے امریکہ نے حیرانی کا اظہار کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کی فوج بڑی مستحکم ہے اور ہم نے انہیں بڑا مضبوط کیا تھا، جدید اسلحے اور ٹیکنالوجی سے انہیں لیس کیا تھا، اس کے باوجود ایسا ہوا. اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، کتنا ضروری ہے اس گورنمنٹ کے لیے کہ وہ بھی ایک ایسی اپنی ڈیفنس لائن تیار کرے جو کسی بھی در اندازی سے نمٹنے کے لیے تیار رہے، اور ایسی انٹیلیجنس بھی ان کے پاس ہو جو کسی بھی قسم کی اندرونی جو دہشت گرد ہیں ان کو پنپنے نہ دے. بالخصوص اگر بھارت کی جانب سے ہمیں پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کس طریقے سے امن تہوبالا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امن دشمن جو ہیں ان عناصر سے نمٹنے کے لیے کتنا مضبوط ہونا پڑے گا انہیں. دیکھیں طالبان بہت سمجھدار ہیں. they have fought for 20 years, rather I would say 40 years. 4-5 سال سے وہ دوحہ میں مذاکرات کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. سیکنڈ یہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی بڑا اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اس لیے کہ وہ پاکستان ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا. آئی تھنک امیرکن آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ پاکستان، یہ طالبان، کہ جی ہمیں آپ میچورٹی چاہیے، ہماری مدد کریں. اور جو طالبان انٹیلیجنس شیئرنگ میں، انٹیلیجنس کے سیٹ اپ کرنے میں اگر ان کو ہیلپ چاہیے وہ ہم ان کی مدد کریں گے. ان کے ٹروپس کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کے آفیسر کو ٹرین کرنے کے لیے پاکستان ول بی آلویز اوپن ہینڈ. ان کو کہیں گے جی کہ آپ آئیں، جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے تیار ہیں. سو دے ول بی ڈیپینڈنٹ آن پاکستان فار آل سارٹس آف تھنگ. اس میں صرف یہ کہ ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ یہ بہت اچھے ہونے چاہیے، مؤثر ہونے چاہیے اور دور رس ہونے چاہیے، تاکہ ہم اس طریقے سے طالبان کے چلیں کہ ہمیں کسی قسم کی وہاں پر پرابلم نہ ہو. رہا ہے چور کے طالبان اس کو سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی طالبان پاکستان سے خود کہیں گے ایک دفعہ وہ سی یہ دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ بنا لیں، اگر اس میں تاجک کو تھوڑی ریپرزنٹیشن دے دیں تاکہ لیجٹمیسی مل جائے. دنیا دیکھیں ان کو کیسے کرے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ، یورپ، افغانستان کو کھلا چھوڑ دیں گے پاکستان، چائنا اور رشیا کے لیے تاجکستان کی؟ نو، they have already left spoilers. How best spoilers کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ختم کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، ان کو مین اسٹریم میں لے آتے ہیں. دیٹ از اے بگ چیلنج فار طالبان کا. ٹھیک، صابر بھی ہمارے ساتھ ہیں، صابر سے بھی بات کریں گے. صابر، ایک نہ صرف ہم اس امن کے حوالے سے بات کریں، اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہاں پر ایک ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو انسانی بحران کی صورتحال ہے کہ وہ کسی طریقے سے نہ ہو، اس سے بھی بچانا ہے. تو نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی برادری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کر اس صورتحال کو روکنے کی کوشش کرے. اور افغانستان کے لیے جو فنڈز ہیں، جو اکاؤنٹس منجمد ہوئے ہوئے ہیں، جو معاشی ایڈ ہے جو نہیں مل پا رہی ہے، وہ کوششیں بھی بہت اہم رکھتی ہیں. تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کی کوششیں ہیں، دیگر ممالک مل بیٹھ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس سے کافی اثر پڑے گا اور بہتر ہونا شروع ہو جائے گی صورتحال؟ یہ دیکھیں، اس پہ تو ٹائم لگے گا بہتری میں، لیکن ایک بات کلیئر ہے
کہ کون سے ممالک ہیں جو اس وقت امن اور استحکام چاہتے ہیں اور افغانستان کے عوام کے لیے بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کون سے ملک ہیں جو وہاں پہ ابھی بھی فساد کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ 9 ارب اور 30 کروڑ ڈالر کے سینٹرل بینک میں پڑے ہیں افغانستان کی جو ریزروز ہیں وہ ان کو سیز کرنا، پھر عالمی مالیاتی اداروں کو کہہ کے تمام امداد رکوا دینا اور عدم تعاون کی پالیسی پہ ان کو کہنا افغان حکومت کے ساتھ، افغان عوام کے ساتھ، تو یہ خود از خود ایک غیر انسانی رویہ بھی ہے اور ایک انتقامی رویہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہمسایہ ممالک ہیں، پاکستان اور چائنا اور روس، ایران، تاجکستان، یہ سر فہرست ہے یہ ممالک جو اس وقت افغان عوام کی غذائی ضروریات پوری کر رہے ہیں، وہاں پہ خوراک کی قلت نہیں ہونے دے رہے، ادویات کی قلت نہیں ہونے دے رہے، اور ہر طرح سے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ خالصتاً وہ یہ مدد کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ، انڈیا، یورپی یونین اور نیٹو ممالک جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شکست ہوئی ہے جی اور وہ اس وقت بالکل دوسرے موڈ میں ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ خاص طور پہ CIA چیف کے وزٹ کے بعد میں پھر کہوں گا کہ یہ ریجنل انٹیلیجنس چیف کی میٹنگ کا ہونا بہت ہی معنی رکھتا ہے، اور یقیناً ان تمام ساتھ کے ساتھ جو ممالک ہیں 8 ممالک، جی ان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہیں جس کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں مستقبل کے لیے۔ ٹھیک، اعجاز امان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ اعجاز امان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اتنی اہم ڈیولپمنٹ کو جو بیٹھک ہوئی ہے انٹیلیجنس چیفز کی، جس میں روس، چین، ایران، ازبکستان اور تاجکستان کے انٹیلیجنس چیف شریک تھے، اور ظاہر ہے پاکستان نے اس کی میزبانی کی۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے، اس سے ظاہر ہے ایک نیا بلاک اس خطے کا سامنے آ رہا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ امن ہو، پیس ہو اور پروگریس ہو، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ سے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے آپ کو اس کی ملٹری سگنیفیکنس بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی خطرات کا جائزہ لینا ہو یا جب بھی کوئی تھریٹ کو اینالائز کرنا ہو کہ خطے کے امن کو یا افغانستان کے امن کو یا کسی بھی ملک کے امن کو کیا خطرات ہیں، تو وہاں کی جو تھریٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس ادارے دیا کرتے ہیں۔ اس پہ بیس کر کے پھر ایک ریسپانس بنتا ہے کہ اس خطرے سے ہم نے نمٹنا کیسے ہے۔ اب ان 6 ممالک کے انٹیلیجنس چیفز کا سر جوڑ کے بیٹھنا ایک بہت ہی انتہائی بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ان 6 ممالک کا امن افغانستان سے جڑا ہے اور افغانستان کی انٹر ڈیپینڈنس انہی 6 ممالک سے وابستہ ہے۔ اگر یہ 6 ممالک مل جائیں تو ادھر افغانستان میں نہ کوئی دہشت گردی کروا سکتا ہے، نہ کوئی انسیکیورٹی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ جو انٹر کنیکٹیوٹی اور انٹر ڈیپینڈنس جس کی ہم بڑے عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ افغانستان وہ شاہراہ ہے جہاں سے ترقی کے راستے گزریں گے ان 6 ممالک کے لیے، تو تھریٹ اسیسمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے۔ ان 6 ممالک نے جب سر جوڑ کے اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کر لی، ان تمام خطرات کو جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہے جب آپس میں شیئر کر لیا، تو پھر کوئی بیرونی اس خطے سے باہر کا ملک انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی کانفرنس ہے، بہت بڑا اسٹریٹجک سٹیپ ہے جو اٹھایا گیا ہے، اور میری یہ خواہش ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ خلوص سے آگے چلیں، ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، تاکہ اس خطے کے لیے اور افغانستان کے عوام کے لیے یہ کانفرنس ایک اچھی نوید بنے، اور جو ارریسپانسبل ایگزٹ ہے امریکہ کا، اس کی جو فالو آؤٹ ہے اس سے خطے کو بچایا جا سکے۔ وہ یہاں پہ بہت بھاری تعداد میں اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، بہت بڑی انسٹیبلٹی کریٹ کر کے اچانک نکلے ہیں، گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بینکرپٹ کر کے گئے ہیں، انہوں نے ایسٹس فریز کر کے ایک ایسی میں سمجھوں گا کہ ٹائم بوم وہ لگا کے گئے ہیں تاکہ امنی پھیلے، لوگوں کے اندر بے حسی اور نا امیدی پھیلے، اور پھر ایک دفعہ افغانستان میدان جنگ بن جائے۔ تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے۔
بہت شکریہ اعجاز امان صاحب، وسیم بدامی، صابر شاکر، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پر جو آج انتہائی اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ اعجاز امان صاحب نے کہا کہ انتہائی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے، چین، ایران، روس، تاجکستان، ازبکستان کے انٹیلیجنس چیفز کی اسلام آباد میں اہم بیٹھک DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی میزبانی میں ہوئی، اور بیٹھک میں افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، خاص طور پر خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔